States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. We will have an Afghan inclusive Islamic government. Women can have access to education and to work. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सीना सिपर में एक नए टॉपिक के साथ मैं हूं आयशा अफरीन। नाज़रीन, अमरीका और तालिबान के दरमियान जारी 20 साला जंग का आखिरकार खात्मा हो चुका है और तालिबान ने जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल ममालिक को अपनी सरजमीन से जाने पर आखिरकार मजबूर कर ही दिया। यही वजह है कि अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ सुपर पावर कहा जाता है। सुपर पावर बनने की जंग में पहले सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में मुंह की खानी पड़ी और अब सो कॉल्ड सुपर पावर अमरीका का हशर सारी दुनिया के सामने है। अमरीका और उनके इत्तेहादी 52 ममालिक पर मुश्तमिल नेटो अफवाज के इनखला के ऐलान के बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल हैरान कुन तौर पर और ड्रामाई अंदाज में तब्दील हो गई और तालिबान ने कुछ ही दिनों में अफगानिस्तान के निस्फ सूबाई दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया और बिलाखिर 15 अगस्त 2021 को 20 साला अमरीकी जुल्म जबर का सूरज गुरूब हुआ और तालिबान ने काबुल में फतह के झंडे गाड़े। तालिबान के काबुल में दाखिल होने के बाद अमरीकी सुरमा हवा में दौड़ लगाते हुए देखे गए, जबकि माजी में अमरीका बहादुर के 2001 के सदर जॉर्ज बुश ने कहा था और बहुत गुरूर से कहा था कि तालिबान हुकूमत का खात्मा हुआ। Taliban regime is coming to an end. जिसके जवाब में बानी तालिबान मुल्ला उमर ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे फतह का वादा किया है और बुश ने हमें शिकस्त देने का। अब देखते हैं कि किसका वादा सच्चा है। व तो इज़्ज़ु मन तशाउ व तो ज़िल्लु मन तशा, बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह ही है। और 15 अगस्त 2021 को पूरी दुनिया ने देखा कि बेशक अल्लाह का वादा सच्चा था, है और रहेगा। आज पूरी दुनिया ना चाहते हुए भी तालिबान को फातिहाना अंदाज में काबुल में जश्न मनाते हुए देख रही है। नाजरीन, ये तालिबान है कौन? कैसे तालिबान की तहरीक वजूद में आई? बानी तालिबान मुल्ला उमर का ताल्लुक़ कहाँ से था? और तालिबान ने अमरीका को अफ़गानिस्तान से कैसे निकाला? ये तमाम बातें जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, वैसे तो अफ़गानिस्तान की जंगी तारीख़ काफ़ी पुरानी है, लेकिन माज़ी करीब में जब दिसंबर 1971 में सोवियत यूनियन के टैंक और फ़ौजी अफ़गानिस्तान के करीब उतरे, जिनका मकसद मुल्क में हुई बगावत के बाद इस्तेहकाम पैदा करना था, लेकिन सोवियत यूनियन को मुकामी सतह पर शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। ये दावा किया जाता है कि मुकामी अफराद और मुजाहिदीन पर मुश्तमिल ग्रुप ने अमरीका, सऊदी अरब और पाकिस्तान की मदद से सोवियत यूनियन के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत की और जल्द ही दीगर इस्लामी ममालिक से लोग भी उनकी जिद्दोजहद में शामिल हो गए। और फिर उसके बाद गोरिल्ला जंग के नतीजे में 1989 में सोवियत अफवाज वापस लौट गईं, जिसके बाद मुजाहिदीन ने सोवियत यूनियन की हिमायत याफ्ता हुकूमत को हटाकर उबूरी हुकूमत कायम की और सोवियत यूनियन के जाने के बाद अफगानिस्तान में मुकामी कबाइलियों और वॉर लॉर्ड्स में खाना जंगी शुरू हुई और उसके बाद नवंबर 1994 में तालिबान कंधार में दाखिल हो गए ताकि मुल्क में जराइम का खात्मा किया जा सके। और यही वो साल है जब तहरीक इस्लामी तालिबान की बुनियाद रखी गई और बुनियाद रखने वाले मुल्ला मोहम्मद उमर थे। नाज़रीन, मुल्ला मोहम्मद उमर जो थे उनका ताल्लुक़ एक पश्तून कबीले से था और उनका ख़ानदान हमेशा बैरूनी दरअंदाजी के ख़िलाफ़ मुसल्लह जिद्दोजहद करता आया था
اور وہ خود بھی ایک جنگجو ہی تھے۔ 1994 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ان کی زندگی کو ایک اہم مقصد دیا۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ انہیں ایک اطلاع ملی کہ ایک ظالم کمانڈر نے 2 نوعمر لڑکیوں کا اغوا کیا ہے، ان کے سر مونڈ دیے اور انہیں مردانہ لباس پہنا کر اپنے فوجی کیمپ میں لے گیا، جہاں ان کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ یہ دردناک واقعہ سن کر ملا محمد عمر سے برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے اپنے مدرسے کے طلباء کو جمع کیا، جو کہ تقریباً 30 کے قریب تھے۔ ان میں سے صرف 16 کے پاس رائفلیں تھیں اور بہت زیادہ ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا۔ ملا عمر ان طلباء کو لے کر اس ظالم کمانڈر کی چوکی پر پہنچے اور لڑکیوں کو چھڑوایا۔ اسلحہ نہ ہونے کے باوجود بھی ان کا جذبہ بہت بڑا تھا۔ انہوں نے کمانڈر کو توپ کے دہانے سے لٹکا کر پھانسی دی اور چوکی پر قبضہ کر لیا۔ طلباء کی یہ چھوٹی سی جماعت ہی بعد میں طالبان کہلائی۔ ناظرین، اس تنظیم کا بنیادی مقصد افغانستان میں امن و امان کا قیام اور اسلامی شریعت کا نفاذ تھا۔ طالبان نے افغانستان اور خطے میں نظام شریعت نافذ کرنے کے منشور کے ساتھ قندھار سے اپنی تنظیم کا آغاز کیا، اور اس کے بعد طالبان نے شروع میں یہ اعتراضات تھے کہ افغانستان میں روس کے انخلا کے بعد مجاہدین آپس میں دست و گریبان ہیں، ملک میں امن و امان ناپید ہے اور شریعت کے نفاذ کے لیے بھی کوئی بھی کام نہیں ہو رہا۔ افغانستان کے عوام کی جانب سے ابتدا میں ملنے والی حمایت کی وجہ سے طالبان تیزی سے فتوحات حاصل کرتے رہے اور بہت سے مجاہدین کمانڈر یا تو طالبان میں شامل ہو گئے یا پھر طالبان کے ساتھ مقابلہ کرنے سے گریز کرتے رہے۔ طالبان نے افغانستان کے مختلف صوبوں پر قبضہ قائم کرنے کے بعد 1996 میں کابل کا کنٹرول سنبھالا اور صدر برہان الدین ربانی کو اقتدار سے بے دخل کر دیا، جنہیں وہ پشتون مخالف اور کرپٹ تصور کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر اپنی حکومت قائم کرنے کا اعلان کیا۔ طالبان نے افغانستان کو امارات اسلامی قرار دیا اور ملک کے 90% سے زائد حصے پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد ملا عمر کو امیر المؤمنین بنانے کا اعلان کیا گیا۔ ناظرین، طالبان نے اقتدار میں آتے ہی افغانستان میں اسلامی قوانین پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ چوری کی صورت میں ہاتھ کاٹنے کی سزا، نماز، روزے اور خواتین پر پردے کی پابندیوں کو یقینی بنانے کے لیے حکومتی سطح پر انتظامات کیے گئے۔ اس کے علاوہ پوست کی کاشت پر بھی مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی اور محصولات بھی وہاں پر ختم کر دیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ مجموعی طور پر طالبان کے 5 سالہ دور اقتدار کے بارے میں بعض ماہرین کی رائے میں انصاف کی بروقت فراہمی اور امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے پر افغانستان کے عوام نے سکھ کا سانس بھی لیا۔ اس کے بعد 1999 میں القاعدہ کو پناہ دینے کے الزام میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے اس وقت کے طالبان سے تعلق رکھنے والے افغان قیادت پر پابندیاں عائد کر دی، اور اس کے بعد امریکہ میں جب 9/11 کا جو بہت بڑا واقعہ ہوا، اس کے بعد ان پابندیوں میں مزید توسیع بھی کر دی گئی۔ اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے ملا عمر سے اسامہ بن لادن سمیت حملے کی منصوبہ بندی میں ملوث تمام افراد کو امریکہ کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن ان کے انکار کرنے کے بعد امریکہ نے افغانستان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور اکتوبر 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر چڑھائی کر دی اور اس وقت کی طالبان حکومت کو اقتدار سے بے دخل کر دیا۔ ناظرین، اس موقع پر عبدالرشید دوستم اور حامد کرزئی جیسے قبائلی عمائدین اور طالبان مخالف عناصر نے امریکہ کی بھرپور مدد کی تھی۔ 6 دسمبر کو قندھار بھی امریکی اور اتحادی افواج کے قبضے میں چلا گیا اور اس کے بعد حامد کرزئی کو عبوری بنیادوں پر افغانستان کی قیادت سونپ دی گئی، جبکہ اس دوران ملا عمر کے ساتھ ساتھ اسامہ بن لادن اور ایمن الظواہری کی تلاش بھی بڑے پیمانے پر شروع کر دی گئی تھی۔ جبکہ طالبان کے افغانستان سے نکلنے کے باوجود طالبان اور اتحادی فورسز کے درمیان جھڑپیں بھی جاری رہیں، لیکن جلد ہی امریکہ کی زیر قیادت عالمی اتحادی افواج نے ملک کا مکمل طور پر کنٹرول سنبھال لیا۔ ناظرین، 2004 میں افغانستان میں ایک جمہوری حکومت کا قیام ہوا اور حامد کرزئی صدر منتخب ہوئے، لیکن اس نئی حکومت کو بھی وقفے سے طالبان کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ کئی مرتبہ ان پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے۔ ایک طرف تو یہ تمام چیزیں تھیں اور دوسری جانب عوام بھی اس نئی آنے والی حکومت سے خوش نہیں تھی۔ عوام کا یہ کہنا تھا کہ کئی سال گزرنے کے باوجود امریکہ اور اتحادی افواج نے ملکی دفاع کے لیے کوئی بھی خاطر کو اقدامات نہیں کیے ہیں اور انہیں شدت پسندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔
پھر 2005 میں طالبان نے امریکی فوج سے براہ راست تصادم کے بجائے خودکش حملوں اور IEDs کے ذریعے اتحادی افواج کو نشانہ بنانے کی حکمت عملی اپنائی، اور عوام نے بھی اس وقت ان کا بھرپور ساتھ دیا کیونکہ عوام پہلے ہی حکومت سے ناخوش تھے۔ پھر 2009 میں امریکی صدر باراک اوباما نے اقتدار میں آتے ہی 36,000 امریکی اور 32,000 نیٹو فورسز کے ہوتے ہوئے مزید بھی 17,000 فوجی افغانستان بھیجنے کا اعلان کر دیا، اور شدت پسندوں سے لڑنے کے بجائے افغان عوام کے تحفظ کی حکمت عملی اپنائی۔ اور پھر پہلی مرتبہ افغان حکومت کی جانب سے طالبان قیادت کو مذاکرات کی پیشکش بھی کی گئی، لیکن ابھی نئی امریکی حکمت عملی کو 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ افغانستان میں امریکی کمانڈر جنرل ڈیوڈ میک کرنین کی رپورٹ منظر عام پر آئی، جس میں امریکی انتظامیہ کو خبردار کیا گیا کہ اگر فوج کی تعداد میں اضافہ نہ کیا تو امریکہ 1 سال کے اندر ہی یہ جنگ ہار جائے گا۔ اور اس کے بعد نومبر 2010 میں مزید 30,000 اضافی دستے افغانستان بھیج دیے گئے۔ کرزئی نے اگست 2009 میں دوسری مرتبہ صدر منتخب ہونے کے بعد طالبان کو مذاکرات کی دعوت دی، جسے انہوں نے مسترد کر دیا تھا، اور افغان صدر کی متعدد پیشکشوں کے باوجود ملا عمر ان سے ملاقات پر راضی نہیں ہوئے تھے۔ پھر 2 مئی 2011 کو صورتحال جب چینج ہوئی، جب امریکہ نے ایبٹ آباد میں اچانک کارروائی کی اور اسامہ بن لادن کو قتل کرنے اور پھر لاش کو سمندر میں پھینکنے کا بڑا دعویٰ بھی کیا۔ امریکی سیکرٹری آف ڈیفنس رابرٹ گیٹس نے پہلی مرتبہ طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا انکشاف کیا، اور اس کے بعد اوباما نے افغانستان سے امریکی فوج کے مرحلہ وار انخلا کا منصوبہ پیش کیا تھا، جس کے تحت 2014 تک تمام افواج کو افغانستان سے چلے جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور افغان صدر برہان الدین ربانی کو ایک خودکش حملے میں مار دیا گیا۔ اس کے بعد طالبان اور افغان حکومت میں معاہدہ طے پایا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ امریکہ اور اتحادی افواج کا 2014 میں انخلا مکمل ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد کچھ دستے افغان فوج کی تربیت کے لیے یہاں موجود رہیں گے۔ اس کے بعد 2014 میں حامد کرزئی کی جگہ اشرف غنی نے صدارت کا منصب سنبھالا اور امریکہ کے ساتھ اس 2 طرفہ سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کیے۔ اوباما کے جانے کے بعد نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہوئے تو انہیں بھی افغانستان میں جنگ کے خاتمے اور امریکی دستوں کو واپس وطن بلانے کے لیے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ناظرین، اسی دوران طالبان کے رہنما ملا عمر کا بھی انتقال ہو گیا، جس کے بعد ملا اختر منصور کو طالبان کا نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا تھا، لیکن وہ بھی زیادہ عرصے نہیں رہ سکے اور امریکی ڈرون کا نشانہ بن گئے، جس کے بعد طالبان نے ہیبت اللہ اخندزادہ کو اپنا نیا سربراہ بنایا، جو ابھی بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 4 سالہ دور حکومت کے آخری سال بالآخر مارچ 2020 میں امریکہ اور طالبان کے درمیان یہ معاہدہ طے ہوا کہ امریکی افواج افغانستان سے 2020 تک نکل جائیں گی۔ امریکی صدر نے اس سال جولائی میں اعلان کیا تھا کہ وہ امریکیوں کی ایک اور نسل کو افغانستان نہیں بھیجنا چاہتے، اور ساتھ ہی امریکی اور نیٹو افواج کے افغانستان سے مکمل طور پہ انخلا کا اعلان کرتے ہوئے اس کے لیے 31 اگست کی تاریخ کو انہوں نے حتمی قرار دیا تھا۔ اس اعلان کے بعد افغانستان کی صورتحال تیزی سے تبدیل ہونا شروع ہوئی اور طالبان نے افغان افواج پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا، جس کے ساتھ ہی اگست کے شروع میں طالبان نے افغانستان کے شمالی حصوں کے اہم صوبوں پر قبضے کا آغاز کیا اور انتہائی مختصر وقت میں 15 اگست کو ملک کے مرکزی دارالحکومت کابل کو گھیرے میں لے لیا۔ طالبان نے کابل کے مسافات میں پہنچ کر ہر خاص و عام کے لیے معافی کا اعلان کیا اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا کہ ان کے جنگجو اس وقت تک کابل میں داخل نہیں ہوں گے جب تک ان کی اور افغان حکومت کی قیادت کے درمیان مذاکرات کامیاب نہیں ہو جاتے، کیونکہ وہ کابل کو پرامن طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ 15 اگست کی شام افغان حکومت کی جانب سے یہ خبریں بھی سامنے آئی تھی کہ صدر اشرف غنی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں، جس کے بعد طالبان قیادت نے اپنے جنگجوؤں کو دارالحکومت کابل میں داخلے اور شہر کی سیکیورٹی سنبھالنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے انتظامی امور بھی ہاتھ میں لینے کا حکم دے دیا، اور اس طرح سالوں کی جدوجہد کے بعد طالبان ایک بار پھر کابل میں شان سے داخل ہوئے اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا۔ اب ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ کیا دنیا طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے گی یا پھر نہیں،
اور اب امریکہ کی جانب سے مزید کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی اور کیا وہ اپنی شکست اتنی آسانی سے قبول کر سکے گا؟